बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 11 है और ये उसका आज लास्ट लेक्चर है। सो इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 224 से 329 तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे और इन सेक्शन का जो थीम है वो है द लॉ ऑफ कस्टडी एंड डिग्निटी ऑफ कोर्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 24 को। ये कहते हैं रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, यानी अगर किसी की लॉफुल एप्रीहेंशन है, उसको लॉफुली कानून के ज़मरे में गिरफ़्तार करना है और वो क्या करता है कि वो रेजिस्टेंस करता है यदि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो कहते हैं कि हू एवर इंटेंशनली ऑब्जर्व एनी रेजिस्टेंस or illegal obstructions to the lawful apprehension of himself for any offense। ओके, सो इस चैप्टर में इस सेक्शन में ये जो इंटेंशनली है, यानी ये जो अक्यूज्ड है इसकी जो इंटेंशन है उसको क्रिमिनल माइंड को शो करता है। अगर वो इंटेंशनली क्या करता है, यहाँ को दो कंडीशंस बताई दी हैं, अगर वो रेजिस्ट करता है या वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट अपोजिशन करता है और ऑब्स्ट्रक्शंस में वो उस अरेस्ट को डिफ़िकल्ट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल स्ट्रगल करना या पुलिस को अगर आप यानी रेजिस्ट कर रहे हो तो पुलिस को धक्का देना या गेट लॉक करना, ठीक है, या फ़रार हासिल करना। तो ये सब क्या है, ये आपके इंटेंशंस को शो करते हैं। सो जो लॉफुल एप्रीहेंशन है, लॉफुल एप्रीहेंशन का ये मतलब है कि अरेस्ट जो है वो लीगल होनी चाहिए। कि अगर अरेस्ट इटसेल्फ जो है वो अनलॉफुल हो तो फिर जो सेक्शन नंबर 22 to 24 है ये तो फिर लगेगा ही नहीं, ठीक है। और वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्टेंस है अपनी अरेस्ट के रास्ते में, उसको क्यों रुकावट बना रहा है, क्योंकि वो जो है फॉर एनी ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज्ड, क्योंकि वो किसी ऑफेंस में जो है वो चार्ज हो चुका है और ऑफ विच ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, या उसको कन्विक्शन मिल चुकी है। यानी या तो वो क्या हो, अक्यूज्ड हो, ठीक है, किसी का मुकदमे में जो है वो नामजद हो, या जो है वो क्या हो, वो कन्विक्टेड हो। ओके, अब यहाँ से सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होता है। और escapes or attempts to escapes from any custody in which he is lawfully detained for any such offense। या जो है वो क्या करे, यानी ऑलरेडी जो वो शख्स है ना वो किस में है, कस्टडी में है, और वो कस्टडी से क्या करे, उसकी कस्टडी जो है वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। और वो कस्टडी से क्या करे, या तो जो है वो भाग जाए यानी escape हासिल करे, या जो है वो भागने की कोशिश करे। डिटेन फॉर एनी सच ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस के लिए उसको क्या किया गया है, डिटेन किया गया है, कस्टडी में रखा गया है। तो फिर अगर वो शख्स जो है क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है या ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, तो ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे या जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, वो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती हैं, या कोर्ट चाहे तो सिर्फ फ़ाइन लगा सकती हैं, या कोर्ट चाहे तो वो इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन दोनों जो है वो लगा सकती हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि द पनिशमेंट इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में ये वाली पनिशमेंट है ना, 2 ईयर या फ़ाइन या बोथ, ये जो है इज़ इन एडिशन, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट उसको मिलेगी to the punishment for which the person to be apprehended or detained in custody was liable for the offense with which he was charged or of which he was convicted। यानी जो ओरिजिनल पनिशमेंट है ना, जो ऑफेंस उसने कमिट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने मर्डर किया है, डिकॉयटी की है, रॉबरी की है, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जो है मिसाल के तौर पर उसको 10 साल की सज़ा मिली है, उस और जो प्रिंसिपल ऑफेंस उसने कमिट किया है, 10 ईयर की पनिशमेंट उसको कोर्ट की तरफ से मिली है, ठीक है। अब वो जो अगर क्या करता है, अगर वो रेजिस्टेंस शो करता है, अगर उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, यानी अगर पुलिस उसको गिरफ़्तार करनी है, वो रेजिस्टेंस शो करता है या ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, या अगर वो कस्टडी में है और फिर भी जो वहाँ से एस्केप हासिल करता है या वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो फिर जो है इस सेक्शन के अंडर जो 2 ईयर की सज़ा है ना, ये उसकी एक्स्ट्रा जो है सज़ा हो जाएगी।
ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ہو جائے گی ریزسٹنس سے obstruction کے لیے، اور یہ تو اس نے جو offense commit کیا ہے یہ تو پرنسپل offender کی اپنی سزا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو پرنسپل کام کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ no one should be a judge in his own cause. کیونکہ جو ملزم ہے نا وہ خود موقع پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی جو گرفتاری ہے وہ غلط ہے یا نہیں. یہ فیصلہ کون کرے گی؟ یہ عدالت کرے گی. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 225 کو. یہ کہتا ہے resistance or obstruction lawful apprehension of another person. اوکے، دونوں کا جو ٹائٹل ہے مے بی آپ کو سملر لگے، لیکن اس میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو سیکشن نمبر 224 ہے نا اس میں جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ خود ریزسٹ یا اسکیپ کرتا ہے، جبکہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے آف اندر پرسن. یہاں کوئی دوسرا پرسن جو ہے وہ اکیوز کو ریسکیو کرتا ہے یا اریسٹ جو ہے اس کی پریونٹ کرتا ہے. کس طرح؟ ریزسٹنس یا obstructions کے ذریعے سے. یعنی لا جو ہے وہ صرف اکیوزڈ کو نہیں بلکہ اس کا اگر کوئی ہیلپر ہو، سپورٹر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ whoever intentionally offers any resistance or illegal obstructions to the lawful apprehension of any other person for an offense. یعنی یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا any another person، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اکیوز جو ہے خود نہیں بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انوالو ہے. وہ فیملی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل ورکر بھی ہو سکتا ہے، موب بھی ہو سکتا ہے، اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اس کے گینگ ممبر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے انٹینشن، یعنی کرمنل انٹینشن کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے. آفرز اینی ریزسٹنس ایٹ انلیگل obstruction، یعنی وہ وہی دو کنڈیشن ہے کہ چاہے وہ ریزسٹ کرے یا چاہے وہ obstruct کرے. یعنی اس کی جو اپریہنشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ لافل تھی، یعنی کسی اوفینس میں جو ہے اس کو اپریہنڈ کیا گیا تھا. اور ریسکیو اور اٹیمپٹ ٹو ریسکیو اینی ادر پرسن فرام اینی کسٹڈی. اوکے، دیکھیں یہاں بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ اسکیپ اور اٹیمپٹ ٹو اسکیپ. یہاں پہ کیونکہ وہ خود، ہم نے کہا نا کہ خود اس سیکشن کے اندر جو اکیوزڈ ہیں وہ خود فرار حاصل کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں اسکیپس ہے. لیکن اس سیکشن میں بھی تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے وہ کیا کرے گی؟ اس کو ریسکیو کرے گی، یعنی مدد اس کی کرے گی. ٹھیک ہے، اور اٹیمپٹ ٹو ریسکیو اینی ادر پرسن. ٹھیک ہے، چاہے وہ ریسکیو اس کو کر لے یا صرف ریسکیو کرنے کی کوشش کر لے تو وہ اٹیمپٹ کے اندر بھی 225 جو ہے وہ لگتا ہے. اگر وہ کیا ہے، یعنی اگر وہ کسٹڈی میں ہوگا تو تب ہی اس کو ریسکیو کیا جا سکے گا نا. ان وچ دیٹ پرسن از lawfully detained فار این offense، یعنی کہ وہ کسی offense میں جو ہے lawfully اس کو کسٹڈی میں یعنی ڈیٹین کیا گیا ہے، تو ایسا شخص یعنی جو ہیلپر ہوگا، جو ریسکیور ہوگا، جو تھرڈ پارٹی ہوگی، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with ball. یعنی نارمل کنڈیشنز میں اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 2 ایئر ہوگی، فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی. اب یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو پنشمنٹ اسٹرکچر ہے وہ بتایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اور if the person to be apprehended or the person rescued or attempted to be rescued، یعنی وہ پرسن جو اپریہینڈ ہوا ہے یا جس کو جو ہے ریسکیو کیا گیا ہے یا جس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر وہ چارج ہیں liable for to be apprehended for an offense punishable with imprisonment for life، یعنی اس کو کسی ایسی جرم کی سزا ملی ہے جس کی پنشمنٹ جو ہے imprisonment for life ہے، اور imprisonment for a term which may extend to 10 year، یا 10 سال کی، یعنی جو پرنسپل offense ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کو کوئی 10 سال کی، یعنی ایسا offense ہے جس کی سزا 10 سال ہے اور اس میں جو ہے اس کو اپریہینڈ کیا گیا ہے یا جو ہے اس کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، تو جو ہیلپر ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ imprisonment of either description جو 3 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، پلس اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگے گا. اگر وہ جو شخص ہیں جس کی مدد کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اگین سیم وہی بات ہے، اس چارج یعنی صرف چارج ہے with are liable to be apprehended for an offense punishable with death، یعنی اس کے اوپر کس چیز کے چارج لگا ہے، یعنی یا تو اس کے اوپر چارج لگا ہے یا اس کو جو ہے یعنی سزا ہو گئی ہے کس چیز کی؟ ڈیتھ کی. تو پھر جو ہیلپر ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ imprisonment for a term جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر تک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگ سکتا ہے. یا اگر وہ شخص جو ہے وہ کسی
جس کو اپریہینڈ کیا جا رہا ہے یا ریسکیو کیا گیا ہے یا اٹیمپٹ ٹو ریسکیو، اگر وہ کسی ایسے آفینس میں یعنی اس کو سزا سنائی گئی ہے کورٹ آف جسٹس کی طرف سے انڈر دا سینٹینس، یا اس کو سزا سنائی گئی ہے، دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چارج. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سینٹینس. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو سزا ہے وہ اس کو آلریڈی مل چکی ہے کورٹ آف جسٹس کی طرف سے. آر بائی ورچیو آف اے کمیوٹیشن آف سچ اے سینٹینس ٹو امپریزنمنٹ فار لائف. کمیوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جو اکیوزڈ ہوتے ہیں ان کی جو سزائیں ہیں اس کو کم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی سزا فار ایگزامپل ڈیتھ پینلٹی تھی لیکن کمیوٹیشن کے ذریعے سے اس کی جو سزا ہے وہ امپریزنمنٹ فار لائف میں چینج ہو گئی ہے، اور امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں آف 10 ایئرس اور اپورڈز، یا 10 سال تک، یعنی کمیوٹیشنس کے ذریعے سے اس کو سزا اس کی ہو گئی ہے کم، یا جو ہے 10 سال سے زیادہ ہے، تو پھر جو ہیلپر ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ وہ 7 ایئر تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگے گا. اگر وہ جو شخص ہے to be apprehended or rescue or attempted to be rescued is under sentence of death، اگر اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو پنشمنٹ ہوگی شیل بی پنش ود امپریزنمنٹ اپلائی ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ یہ ہیلپر کی سزا ہے جو تھرڈ پرسن ہے، یعنی اس کو جو ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے، صرف کس لیے کہ اگر وہ کیا کرتا ہے، اس کو ریسکیو کرتا ہے یا ایون اٹیمپٹ بھی کرتا ہے. اور امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹائم ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئر، یا جو ہے یعنی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا رول کتنا ایکٹیو ہے، یا جو ہے آپ کو امپریزنمنٹ فار لائف کی سزا سنائی جا سکتی ہے، یا جو ہے 10 سال تک. ٹھیک ہے، یہ 10 سال سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس جو ہے کو کیا لگے گا؟ فائن بھی لگ سکتا ہے. اب لا جو ہے اس شخص کو، یعنی جو تھرڈ پرسن ہے اس کو کیوں وہ دے رہا ہے، پنشمنٹ دے رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک کنسپٹ ہے اور وہ ہے سوشس کریمنس. سوشس کریمنس کا یہ مطلب ہے یعنی ان اکمپلیس ان کرائم. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی مجرم کو جو اسٹیٹ ہے نا اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، یہ چھڑواتا ہے، تو وہ بھی قانون کی نظر میں اس جرم کا جو ہے کیا ہوتا ہے، یعنی برابر کا حصہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کے جو پنشمنٹ کا پیٹرن ہے نا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ انکریز ہوتا جاتا ہے. کس کے اکارڈنگ؟ جو پرنسپل آفینس ہے اس کے اکارڈنگ. تو یہاں پہ جو پرنسپل کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دا ایکسیسری فالوز دا نیچر آف ہز پرنسپل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے یعنی جو مددگار ہے نا، یہ جو تھرڈ پرسن ہے اس میں، یہ جو اندر پرسن ہے، وہ اس کی جو سزا ہے نا اس میں، کیونکہ اس میں آپ پنشمنٹ پیٹرن دیکھ رہے ہو نا، انکریز ہوتی جا رہی ہے اور ویری کرتی ہے. تو جو مددگار ہے اس کی سزا کا جو تعین ہے نا، جو اصلی مجرم کی جرم کی جو سنگینی ہوگی نا، اس کی جو سیویریٹی ہوگی اس کی وجہ سے ہوگی. ٹھیک ہے، جو پھر آگے جا کے ابھی ہم سیکشن نمبر 225 یہ جو 25 ہے نا، سیکشن نمبر 25، اس کی گریجویٹڈ پنشمنٹ میں جو ہے ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صاف ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 149 ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے نا، کیونکہ جو 149 ہے وہ یہ کہتا ہے یہ انلافل اسمبلی کے بارے میں بات کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر اس شخص کو چھڑانے کے لیے جو ہے 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہوں جو انلافل اسمبلی کی ڈیفینیشن میں آئیں گے، تو پھر اس میں جو ہر ایک ممبر ہوگا نا اس کے اوپر 149 بھی لگے گا، اور پھر ان کی جو پنشمنٹ ہوگی نا یہ اس پیٹرن کے مطابق جو ہے ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. دیکھا جائے گا کہ جو آفینڈر ہے، جو اکیوزڈ ہے یا جو کنوکٹ ہے، اس نے کون سا جو پرنسپل آفینس ہے وہ کمٹ کیا ہوا ہے، تب جو انلافل اسمبلی کا ہر ایک ممبر ہوگا اس کو بھی اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے پنشمنٹ ملے گی. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 225 کو. یہ کہتا ہے میجرز ٹو اپریہینڈ اور سفرنس آف اسکیپ آن پارٹ آف پبلک سرونٹ ان کیسز ناٹ ادروائز پرووائڈیڈ فار. اب یہاں کے سیکشن 225 میں جو ایپٹوز ہے نا، یعنی جو مجرم ہے، یہ تو 25 ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جتنے یہ غدار ہوتا ہے نا، یہ ان کے بارے میں ہیں. یعنی کس کی بات ہوئی ہے یہاں پہ؟ پبلک سرونٹ ہوتا ہے، پبلک سرونٹ کے. ٹھیک ہے، جو سیکشن نمبر 21 پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن کیا ہے تو پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی یہ جو سیکشن ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو
کہ بریچ آف آفیشیل ٹرسٹ کے بارے میں ہے. یہ جو سیکشن نمبر 225A ہے نا، یہ سیکشن نمبر 221 کا براڈن یعنی سپلیمنٹری ورژن ہے. اور 221 کو آپ 21 میں ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ ہے دیکھے، یہ کہتا ہے انٹینشنل omissions ٹو اپریہینڈ آن دا پارٹ آف پبلک سرونٹ باؤنڈ ٹو اپریہینڈ. یعنی اس سیکشن کی جو ورڈنگس ہے نا وہ کمپیریٹیولی نیروور ہے، کیونکہ اس میں بات کی گئی ہے چارج پرسن کی، ٹھیک ہے، یا جو افینڈر کیٹیگری ہوتی ہیں ان کی، یا جو ہے جو کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی. یعنی کچھ سچویشنز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ورڈنگ میں فٹ نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے جو سیکشن نمبر 225A ہے نا یہ بعد میں جو ہے انسرٹ کی گئی ہے، یعنی ایز اے ریزیڈول اومنیورس سپورٹ پروویژنس کے طور پہ. یعنی اس سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو 221 میں جو چیزیں مینشن کی گئی ہے اس کی انسرشن کا، یعنی اومنیبس جو پروویژنس ہوتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر اسپیسیفک ارنیئر ورڈنگ سے، جیسے ہم نے کہا نا کہ 321 میں چارج، اوفینڈر اور کنفائنمنٹ کا کنسیپٹ تھا، اگر ان ورڈنگ سے بندہ جو ہے وہ بچ رہا ہو تب بھی جو ہے انٹینشنل ڈیوٹی جو ہوگی وہ کیا ہوگی، فیلئر جو ہے وہ، یعنی اگر پبلک سروینٹ اس میں فیل ہوں گے تب بھی وہ پنشیبل رہیں گے. سو اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہو ایور بینگ اے پبلک سروینٹ، یعنی اس سیکشن کی اپلیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہو ایور ہیں وہ پبلک سروینٹ ہو، لیگلی باؤنڈ ہو، یعنی لا نے اس کو کرائز کیا ہو ایز اے پبلک سروینٹ، ٹھیک ہے، ٹو اپریہینڈ اور keep in confinement any person in any case not provided for in section 221, 22, 23. یعنی یہاں پہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ پولیس آفیسر ہو سکتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہو سکتا ہے، یہ وارنٹ ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، یا جیل کا عملہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب لیگلی باؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لا ہے اس نے اس کو اکرائز کیا ہے CRPC کے انڈر وارنٹ، جوڈیشیل آرڈر، یا جو اسٹیچو پاور ہیں جو پولیس کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آفیشیل اسائنمنٹ ہے، تو وہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ اپنی آفیشیلی کیپیسٹی میں جو ہے وہ کام کر رہا ہو. یہاں پہ دو سچویشنز بتائی گئی ہیں، اپریہینڈ کرنا یعنی اس کو اریسٹ کرنا، اور کیپ ان کنفائنمنٹ یا کسٹڈی کی مینٹین رکھنا، یعنی وہ ہے کنفائنمنٹ میں لیکن اس کی جو کسٹڈی ہے اس کو مینٹین رکھنا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اوکے، اینی پرسن ان اینی کیس ناٹ پرووائڈیڈ فار ان سیکشن 21, 22 اینڈ 23. یعنی ان سیکشنز میں جن لوگوں کا ذکر ہے نا ان کے علاوہ، اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، یعنی وہ سچویشنز جو ان سیکشنز میں کور نہیں ہیں. یعنی یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، اس میں جو ہے صرف PPC کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے جو لا ہیں جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، یا نیب ہے، یا کسٹم ایکٹ ہے، یا سائبر کرائم لاس ہے. اگر کسی اور اسٹیٹیوٹس میں بھی اریسٹ اور کسٹڈی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کسی پبلک سرونٹ کی، تو پھر بھی جو 225A ہے نا وہ اسٹل اپلائی کر سکتا ہے. یعنی یہاں پہ اس پریز میں یہ جو 225A ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ ریزیڈول وہ ہے سیکشن ہے، اور یہاں پہ 3 سیکشنز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں 221 میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ انٹینشنل اومیژن کچھ اسپیسیفک کیسز میں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں ہمیں 3 دیکھے کہ چارج ہو، افینڈر ہو، یا تیسرے جو ہے وہ کیا ہو رہا ویٹ اگر وہ کیا ہو کنفائنڈ ہو، ٹھیک ہے. جبکہ سیکشن نمبر 222 جو ہے وہ کنوکٹڈ اور ڈیٹین اسکیپ کی بات کر رہا تھا، اور 223 بات کرتا ہے نیگلیجنٹ اسکیپ کی، ٹھیک ہے، کہ اگر پبلک سرونٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے اتنی اسکیپ حاصل کر لے. اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فکچول سچویشنز جو ہے وہ اب بھی باہر یعنی رہ سکتی تھی، تو اگر لا میں اگر کوئی لوپ پولز ہے نا تو پھر یہ لیجسلیچر ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پھر اس طرح جو نئے اومنیبس سیکشنز ہوتے ہیں نا اس کے اندر ان چیزوں کو پھر کور کرتی ہیں. سو اس وجہ سے 325 جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا ایز اے بیک اپ پروویژن. اوکے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ omit to apprehend that person، یعنی جو آفیسر ہیں، یہ جو پبلک سرونٹ ہے، یہ انٹینشنلی اریسٹ نہیں کر رہا، اور suffer him to escape from confinement، یا وہ کیا کر رہا ہے. یعنی omissions کا کیا مطلب ہے؟ omission کو پرسنٹ نکور نے جہاں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ڈیوٹی پرفارم نہ کرنا، یعنی وارن کو اگنور کرنا، ڈیلے کرنا، یا ایکوزڈ کو جو ہے وارننگ دینا، ٹھیک ہے. اور دوسری کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے پلیس کا کہ آلریڈی جو ہے بندے کیا ہیں وہ کنفائنمنٹ میں ہے،
اور آفیسر اس کو کیا کرتا ہے، بھاگنے دیتا ہے. یعنی سفر کا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ الاؤ کرنا، اس کو پرمٹ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر جیل کا گارڈ ہے، جیل کا گارڈ کون ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ ہوتا ہے نا لا کی نظر میں، ڈیفینیشن میں، سیکشن 21 کی ڈیفینیشن میں. اگر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اکیوزڈ ہے اس کے لیے جان بوجھ کر جو ہے گیٹ کھلا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو یہ بل کیا ہے، یہ اس کو سفر ہم ٹو اسکیپ کر جائے گا فرام کنفائنمنٹ. تو پھر ایسا جو پبلک سرونٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی، اف ہی ڈز سو انٹینشنلی، اگر وہ انٹینشنلی ہی کر رہا ہے تو پھر اس کو امپریزنمنٹ ملے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں. اور اگر اس نے نیگلیجنٹلی کیا ہے غفلت کی وجہ سے تو پھر اس کو سمپل امپریزنمنٹ ملے گی جو 2 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. یعنی اس چیپٹر کو اگر ہم دیکھیں نا، جو پریویس لیکچر ہے اس میں ہم نے جو یہ سیکشنز کور کیے ہیں یہ سارے پبلک سرونٹ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو سارے جو ہے یہ پبلک سرونٹس کی غفلت سے جو ہے وہ متعلق ہیں یہ. ٹھیک ہے. پبلک سرونٹ فریمنگ انکریکٹ ریکارڈ، پبلک سرونٹ ڈس اوبیئنگ لا، یا پبلک سرونٹ جو ہے اگر جوڈیشل پروسیڈنگس کو کریکٹلی میک کرتے ہیں، کوئی رپورٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا کسی کو جو ہے بھاگنے دیتے ہیں، انٹینشنل اومیشنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو فرار میں مدد دیتے ہیں، یا نیگلیجنٹلی اگر وہ کسی کو اسکیپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے جو پبلک سرونٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب آپ کہیں گے کہ 225 کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تو آلریڈی جو ہے اوپر مینشن ہے. سو جو 225A ہے نا، یہ میٹر اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس چیپٹر میں پہلے بھی جو سرکاری افسروں کی غفلت ہے نا، اس کے سیکشنز ہم نے اوپر دیکھ لی 221 232 223. لیکن جو 225A ہے یہ ایک آمنی بس یا ریزیڈول سیکشن ہے. یعنی جو معاملات جو ہیں یہ اوپر کے سیکشنز کے جو ہم نے دیکھے 221 سے لے کر 223 میں، اگر وہ ان میں کور نہیں ہوئے تو پھر یہاں آ کر جو ہے وہ کیا کریں گے، یہاں آ کے وہ گریں گے تاکہ جو دیگر کوئی یو کھولز ہے نا وہ باقی نہ رہے. اور اس کا جو لنک ہے نا وہ CRPC کے سیکشن نمبر 75 سے لے کر 86 تک کے جو سیکشنز ہیں نا جو وارنٹ آف اریسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان سے بھی لنک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو سیکشن نمبر 75 ہے اس کے تحت اگر کوئی پبلک سرونٹ جو ہے اس کو وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اور وہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ باؤنڈ بائی لا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سیکشن میں ہم نے یہی کہا ہے کہ وہ کیا ہے، لیگلی باؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لیگلی باؤنڈ ہے یہ بھی پاکستان پینل کوڈ کے ایک سیکشن میں جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو جب وہ باؤنڈ ہے اور اگر وہ جو ہے وارنٹ کو جان بوجھ کر جو ہے وہ یعنی اس کو اگنور کر دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا اور اس کو گرفتار نہیں کرتا، یعنی یہ اومیشنز میں آ جائے گا نا، تو پھر وہ 225A کے اندر کور ہو سکتا ہے. اوکے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 220B کو. یہ کہتا ہے ریزسٹنس اور obstructions to lawful apprehension or escape or rescue in cases not otherwise provided for. اس میں جو ہم نے ایک چیز دیکھی تھی وہ کیا تھی، وہ پبلک سرونٹ کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں 225B میں جو ہے آپ کو پبلک سرونٹس کا جو ٹرم ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ 225A جو ہے وہ پبلک سرونٹس کی گیپ کو فل کرتا تھا، وہ 225B ہے یہ جو پرائیویٹ پرسنس ہوتے ہیں، اوفینڈرس ہیں، ان کے سائڈ کی گیپ کو جو ہے وہ فل کر رہا ہے. یعنی جب کوئی پرسن جو ہے وہ لافل اریسٹ کسٹڈی کو ریزسٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے، یا obstruct کرتا ہو کسی کو جو ہے وہ اسکیپ یا ریسکیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، کہ ان سچویشنز میں جو ہے اسپیسیفکلی جو اوپر جو ہے کور نہیں ہوئے وہ 225B میں جو ہے وہ کور ہوں گے. یہاں ہے کہ ہو ایووک بالکل بھی طرح سے پبلک سرونٹ جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کیس میں. In any case not provided for in section 324 اور section 325، یعنی دو سچویشنز 224 اور 325 میں فکس نہیں ہوتی. یعنی یہ 225B جو ہے یہ بھی ریزیڈول اپلاز کا. ٹھیک ہے. اور in any other law for the time being enforced، یعنی صرف PPC کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی اور جو اسپیشل لا ہے، لوکل لا ہے، وہ ہو سکتا ہے اگر وہ intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension. یعنی جو اریسٹ ہے وہ کیا ہے، وہ لافل ہونی چاہیے. اگر اریسٹ itself unlawful ہے تو پھر یہ جو سیکشن ہے یہ نہیں ہوگا. اگین اس کا یہاں پہ اگر اس کی بات ہو رہی ہے اپریہنشن کی تو پھر CRPC جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کیا کرتا ہے، ریزسٹنس شو کرتا ہے، آفر
any resistance اور illegal obstructions وہ create کرتے ہیں کس چیز میں؟ اگر اس کو arrest کیا جا رہا ہے of himself، یعنی وہ خود اگر گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہ resistance یا illegal obstruction جو ہے وہ intentionally offer کرے، یعنی جو یہ سچویشن ہے نا آفرز والی، یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی جو گرفتاری ہے نا اپریہنشن ہے وہ ہوئی نہیں ہے، بلکہ جو پولیس ہے وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم سے اب تم سے اپنی یا کسی کو کی آپ اینی ادر پرسن کی جو گرفتاری ہے اس میں کیا ڈال رہے ہیں؟ ریزسٹنس یا انلیگل جو obstructions ہیں وہ ڈال رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر سول کورٹ کو بندہ جو ہے وہ کسی کردار کو پکڑنے آئے اور آگے سے آپ جو ہے ہاتھا پائی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس میں کور اپ ہو جائے گا. اور آگے لکھا ہے کہ آر اسکیپ اور اٹیمپٹ ٹو اسکیپ فرام اینی کسٹڈی ان وچ ہی از لاکلی ڈیٹینڈ. اور یعنی اس کیس میں وہ کیا ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ لافلی ڈیٹینڈ ہے، اور اگر آپ جو ہے خود یا کسی اور کی مدد کرتے ہیں اسکیپ میں، یا اس کو یعنی چھڑواتے ہیں، اسکیپ کرواتے ہیں، یا اس کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کو کسٹڈی سے لے کے جانے میں یا اپنی کسٹڈی سے خود بھاگنے میں، تو پھر جو ہے یہ اٹیمپٹ ٹو اسکیپمنٹ ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی سول کورٹ کا بلک ہے یا جس کو نائب کہتے ہیں، اگر وہ ایک بندے کو جو ہے عدالت سے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور وہ وہاں سے چلتی گاڑی سے جو ہے کود کر بھاگ دیا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ 25B کے اندر آؤٹ ہوگا. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ریسکیو اور اٹیمپٹ ٹو ریسکیو اینی پرسن فرام اینی کسٹڈی ان وچ دیٹ پرسن از لاکلی ڈیٹین. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اسکیپ تو وہ خود بندہ کرتا ہے نا جو فرار حاصل کرتا ہے، اور ریسکیو کون کرتا ہے؟ یعنی تھرڈ پرسن کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کو ریسکیو کر لے یا جو ہے وہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرے اس شخص کو جو آلریڈی لاکلی ڈیٹینڈ ہے. تو پھر ایسا جو شخص ہوگا وہ پنش ہوگا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 6 months، یا فائن لگے گا یا دونوں لگیں گے. اور 226 جو ہے یہ اومٹ ہو چکا ہے. 227 کہتا ہے وائلیشن آف کنڈیشن آف ڈیمیجنس آف پنشمنٹ. اوکے، سو اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن نمبر 227 کی. یہ جو ہے وائلیشن آف کنڈیشن آف ڈیمیجنس آف پنشمنٹ کی بات کرتا ہے. یعنی سیکشن نمبر 227 میں جو فوکس ہے نا وہ اس کے ریزسٹنگ سے شفٹ ہو جاتا ہے. کہاں؟ یہ کنڈیشنل مرسی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی جب کوئی پرسن جو ہے وہ گورنمنٹ یا کورٹ کی دی گئی جو ریمیجنس ہوتی ہیں نا، جو کنڈیشنل ریمیجنس ہوتی ہیں یا سسپینشن کی اگر جو کنڈیشن ہوتی ہیں اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وائلیٹ کر دیتا ہے، تو پھر اس شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی. سو یہ سیکشن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ جو ایک کنسیپٹ یوز ہوا ہے ریمیجن کا، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ریمیجن جو ہے یہ کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ 3 جو انٹرلنکڈ کنیکشنز ہیں وہ جو ہیں ارائز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے ریمیجن. جو ریمیجن ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سزا سنائی گئی ہے تو اس سزا کی جو ڈیوریشن ہے نا اس کو کم کر لے جائے. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو جو ہے 10 سال کی سزا جو ہے ملی ہے اور ریمیجنس کے ذریعے سے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 6 year ہو گئی ہے. اور ایک دوسرا یہاں پہ ٹرم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سسپینشن. اور سسپینشن کا کیا مطلب ہے کہ جو سزا کسی کو سنائی جاتی ہے نا اس کے بعد جو گورنمنٹ کے پاس یعنی ایگزیکٹو ہے ان کے پاس یہ پاور ہے. آپ نے آرٹیکل 5 پاکستان کنسٹیٹیوشن کے بارے میں سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ پارڈن جو ہے وہ کر سکتا ہے. سو سسپینشن میں جو پنشمنٹ ہوتی ہیں وہ ٹیمپرری ہولڈ کر دی جاتی ہیں. اور یعنی یہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیمپرری ہولڈ. اور ایک تیسرا ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کمیوٹیشن، جس کو آلریڈی ہم اوپر بھی سیکشن میں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پنشمنٹ کی جو ٹائپ ہوتی ہے نا چینج ہو جاتی ہے. اور وہ ہم کس سیکشن میں دیکھ چکے ہیں اوپر؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا، اوکے، یہ لکھا ہوا ہے آر بائی ورچو آف کمیوٹیشن آف سچ اے سینٹینس. یعنی امپریزنمنٹ فار لائف جو ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈیتھ سینٹینس سنائی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گی؟ امپریزنمنٹ آف لائف میں. اگر کسی کو امپریزنمنٹ آف لائف سنائی گئی ہے تو وہ جو ہے مثال کے طور پہ اگر وہ 14 year میں چینج ہو جائے یا 10 year میں چینج ہو جائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟
یعنی کہ جو سزا کی نیچر ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے اس میں. اور یہ جو کمیوٹیشن ہے یا جو ریمیجن ہے یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ مرسی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، یعنی یہ رحم کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کبھی کبھی مرسی شو کرتی ہے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے، یا رمضان یا عید کی جو اس طرح کے تہوار آتے ہیں، یا اگر کوئی جو پرسن ہے اس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہوتا ہے، یعنی گڈ کنڈکٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی وجہ سے، ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ملتی ہے نا اس کے اوپر ضرور ایک کنڈیشن جو ہے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن کے ساتھ جو ہے یہ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے ضلع سے باہر نہیں جانا، یا جو ہے آپ نے پیریوڈک رپورٹنگ کرنی ہے. فار ایگزامپل ہفتے میں یا مہینے میں تانے آ کر آپ نے رپورٹ کرنی ہے، یا جو ہے فیوچر آفینس نہ کرنا. ٹھیک ہے، پبلک آرڈر کو ڈسٹرب نہ کرنا. تو اگر بندہ جو ہے ان کنڈیشنز کی وائولیشنز کرے جو اس کو ریمیجنز کی وجہ سے جو ہے ملی ہے، تو پھر یہ جو سیکشن نمبر 227 ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سو یہ کہتا ہے کہ ہو ایور ہیونگ ایکسیپٹیڈ اینی کنڈیشنل ریمیجنز آف پنشمنٹ، یعنی جو ریمیجن اس کو ملی تھی نا وہ کیا تھی؟ وہ کنڈیشنل تھی، کنڈیشنل ریمیجنز تھی. ٹھیک ہے، انکنڈیشنل ریلیف جو ہے یہ نہیں ہے. یعنی اسٹیٹ نے فیور دیا تھا سبجیکٹ ٹو کنڈیشن. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ knowingly violates any conditions on which such remission was granted. اب یہاں پہ جو نالج ہے یہ کس کو شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے منظریہ کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی اگر ایکسیڈنٹ بریچ ہو جائے تو پھر تو وہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن اگر اس شخص کو پتہ ہے، وہ اویئر ہے ان کنڈیشنز کا. ٹھیک ہے، جو ریلیزڈ جس پریزنر کو فار ایگزامپل اگر ریلیز کیا گیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے پولیس نے کہا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے آ کے رپورٹنگ کرنی ہے. اور وہ کیا ہو جائے؟ وہ اس کی وائولیشن کرے. وائولیشن کیسے کرے؟ یعنی کہ وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے ڈسپیئر ہو جائے. یعنی ان وچ سچ ایلیویشن واز گرانٹیڈ، یہ ان کنڈیشنز کی بات کی جا رہی ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے اس کو ریمیجنس ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی سیم کنڈیشن جس کے بیس پر مرسی ملے گی. اب آگے جو ہے پنشمنٹ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پنش ہوگا to which he was originally sentenced if he has already suffered no part of that punishment. یعنی اس کو وہ پنشمنٹ مل سکتی ہیں جس کی جو اوریجنل پنشمنٹ تھی نا وہ ملے گی. کیونکہ ہم نے تو یہاں کہا نا کہ ریمیجنز میں جو ہے اس کی تھوڑی بہت معافی ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اب جو ہے اب اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ اوریجنل والی ہوگی، یعنی وہ جو معاف کی گئی تھی نا یہ وہ واپس آ سکتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے اے، اس کو 10 ایئر کی جو ہے امپریزنمنٹ ملی ہے کسی اوفینس میں. اب اس کے گڈ کنڈکٹ کی وجہ سے اس کی جو ریمیجن ہے اس میں اس کو 4 سال کی جو ریمیجن ہے وہ مل گئی ہے. جب 4 سال کی اس کی ریمیجن مل گئی ہے تو باقی بچے 6. اب 6 سال بعد اگر وہ رہا ہو جاتا ہے اور اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے گڈ کنڈکٹ، کہ وہ جو ہے کوئی اور آفینس جو ہے کمٹ نہیں کرے گا. اب وہ نوئنگلی جو ہے کنڈیشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو اب سیکشن 227 کا لاجک یہ ہے کہ وہ جو 4 سال اس کو ریمیجن کے ملے تھے نا اب وہ بھی ریوائیو ہو سکتے ہیں. یعنی اسٹیٹ کہتی ہے کہ مرسی جو ہے وہ کنڈیشن کی ٹوٹ گئی تو کنسیشن جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی یہاں پہ لکھا ہوا نا if he has already suffered no part of that punishment. بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر اس نے اپنی پرانی سزا کا ایک دن بھی نہیں کاٹا اور رہا ہوتی ہی اسے شرط توڑ دی تو پھر اسے وہ پوری کی پوری پرانی سزا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کاٹنی پڑی ہے. اینڈ if he has suffered any part of that punishment then with so much of that punishment as he has not already suffered. یعنی اگر اس نے اپنی پرانی سزا کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاٹ لیا تھا تو شرط توڑنے پر اسے صرف باقی بچی ہوئی سزا جو ہے یعنی جو ریمیننگ سینٹینس تھا نا وہ کاٹنی پڑے گی. اور جو لا ہے وہ کیا ہوگا؟ جو اس نے جو آلریڈی وہ سفر کر چکا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ یعنی اس وقت کو وہ ضائع نہیں کرے گا. کہ یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جسٹس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جن لیگل میگزین کی بات ہوتی ہے وہ ہیں کہ ایگریمنٹ مسٹ بی کیپٹ. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں کنڈیشن جو ہے وہ فالو کروں گا تو آپ پر اس کی جو پابندی ہے وہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے. اور دوسرا جو میگزین ہے وہ یہ ہے کہ ہی سیکس دا ایڈ آف دا لا ان وین ہو offends اگینسٹ دا لا. یعنی جو قانون کو توڑتا ہے
وہ قانون کے رحم کی امید بھی نہیں رکھ سکتا. سو اس سیکشن کا جو لنک ہے وہ CRPC کے سیکشن نمبر 401 کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے. سو یہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ اور یہ ہے سیکشن نمبر 401. یہ ہے چیپٹر نمبر 29 اور یہ بات کرتا ہے سسپینشن, ریمیجنس اینڈ کمیوٹیشن آف سینٹینسز کی. 401 کہتا ہے کہ پاور ٹو سسپینڈ آر ریمیٹ سینٹینسز. سو یہ جو سیکشن ہے نا, یہ پروونشل گورنمنٹ کو پاور دیتی ہے کہ وہ کیا کر سکے, میں ایٹ اینی ٹائم وداؤٹ کنڈیشن اور اپان اینی کنڈیشن وہ کیا کر سکتا ہے, جو سزا ہے نا اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. جو کمیوٹیشن ہے. اوکے, یہ لکھا ہوا کنڈیشن اور اپان اینی کنڈیشن وچ دا پرسن سینٹینٹ ایکسیپٹ سسپینڈ دا ایگزیکیوشن آف اے سینٹینس. اوکے, یہاں پنشمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے کسی کنڈیشن یا کنڈیشن کے بغیر اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ کر سکتی ہے, ریمیٹ جو ہے یعنی سسپینڈ یا ریمیٹ کر سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے جو سیکشن نمبر 227 کے اندر اس کنڈیشن کو توڑتا ہے تو پھر جو 4013 ہے نا, وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کی پاس یہ پاور ہے کہ وہ کیا کرے, کینسل کر دے دا سسپینشن آف ریمیجنس. سو اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے, تو پھر سیکشن نمبر جو 227 ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, جس کے تحت جو ہے اسے دوبارہ پکڑ کر باقی سزا کے لیے جیل جو ہے بھیجا جاتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 228 کو. یہ انٹینشنل انسلٹ اور انٹرپشن ٹو پبلک سروینٹ سٹنگ ان جوڈیشل پروسیڈنگ کی بات کرتا ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے اس کا جو تین ہے وہ یہ ہے دا سینکٹی آف دا تھرون آف دا جسٹس. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ایور انٹینشنلی آفر اینی انسلٹ اور کازز اینی انٹرپشن ٹو اینی پبلک سروینٹ. انٹینشن جو ہے یعنی جو منظریہ ہے وہ یہاں پہ ضروری ہے. یعنی یہاں پہ دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کہ یہ کہ جو انسلٹ کاز کی جا رہی ہے یا جو انٹرپشن ہے وہ کیا ہے, وہ انٹینشن کے اوپر ہو, یعنی بدنیتی کی بنیاد پر ہو. یہ منظریہ شو کرتا ہے. اگر غلطی سے انجانے میں کوئی لفظ جو ہے وہ نکل جائے تو پھر جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو انسلٹ ہے یعنی یہ کہ جو لفظ ہے نا, یا کوئی اگر لفظ کے ذریعے سے انسلٹ کرے یا حرکت کے ذریعے سے انسلٹ کرے, وہ کیا ہو, وہ ضروری ہو کہ وہ انسلٹ کے دائرے میں آئے. یعنی فار ایگزامپل جیسے جج کو برا بلا کہنا. ٹھیک ہے, اور کازز اینی انٹرپشنس ٹو اینی پبلک سروینٹ, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کسی کو گالی دیں. اگر آپ عدالت کے کام میں انٹرپشن کرتے ہیں, یعنی کوئی رکاوٹ وغیرہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر کوئی عدالت میں زور زور سے چلائے یا بینچ پر ہاتھ مارے یا کورٹ روم میں جو ہے وہ ہلا گلا کرے تاکہ جج جو ہے وہ سنوائی نہ کر سکے, تو وہ سب بھی جو ہے وہ اس میں انٹرپشن میں جو ہے شامل ہیں. while such public servant is sitting in a stage of judicial proceeding. یہاں پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو پبلک سرونٹ ہے, کیونکہ جج بھی پبلک سرونٹ ہوتا ہے نا, سو جج کو یہ پبلک سرونٹ ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہو, وہ اس وقت جوڈیشیل پروسیڈنگز کے کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے بیٹھا ہوا وہ کام کر رہا ہو. اگر جج جو ہے راستے میں چل رہا ہے یا وہ اپنے گھر میں ہے تو پھر جو ہے 228 جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا. یعنی وہ صرف عام کرمینل فورس یا عدالت ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ جو 228 میں جو اتنا احترام دیا جا رہا ہے نا, یہ کس کو دیا جا رہا ہے, یہ جو عدالت کی کرسی ہوتی ہے نا, جوڈیشل پروسیڈنگ کی جو چیئر ہوتی ہے, یہ اس کے لیے ہے. آگے پنشمنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص انسلٹ کرتا ہے یا کازز انٹرپشن کرتا ہے تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی سمپل امپریزنمنٹ ہوگی, جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 months تک, یا فائن بھی لگ سکتا ہے جس میں ایکسٹینڈ ٹو 3000 روپیز, یا دونوں جو ہے وہ ہی لگ سکتے ہیں. اور اس کا جو CRPC کے ساتھ لنک ہے نا, وہ ہے CRPC کا سیکشن نمبر 480. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لنکڈ ہے. سو یہ ہے CRPC, یہ CRPC کا سیکشن نمبر 480 ہے. یہ پروسیجر ان سرٹن کیسز آف کنٹیمپٹ. ٹھیک ہے, یہ کنٹیمپٹ میں آئے گا نا, آپ نے سنا ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ. یہ ایک نارمل ٹرم ہے جو یوزولی ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں, یعنی کورس میں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سیکشن 228 آف پاکستان, یعنی یہ سیکشن جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے. سو یہ جو سیکشن 480 ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی offense کرتا ہے, جیسے 228 جو ہے یہ بھی کیا ہے,
ایک آفینس ہے، تو پولیس جو ہے وہ کسی کو پکڑ لیتی ہے اور ٹرائل چلاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جو سیکشن ہے نا 175 178 179 اور 180 228 پاکستان پینل کوڈ کے، ان سیکشنز میں جو اگر کوئی آفینس کمٹ کر لے، فار ایگزامپل ابھی جو ہم 228 پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی عدالت کے سامنے جو ہے وہ جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کی انسلٹ کرے، تو پھر سیکشن جو 480 ہے نا سی آر پی سی کا، وہ کورٹ کو کیا کرتی ہے، کورٹ کو وہ اسپیشل پاور دیتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جو ہے کہ جج جو ہے وہ کسی پولیس یا ایف آئی آر کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس وقت ملزم کو کسٹڈی میں لے گا اور خود ہی جرم کا نوٹس لے گا، یعنی سمری ٹرائل، اور اسی دن جو ہے اس کو سزا جو ہے کیا ہوگی، اس کو سزا سنائی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ جیل جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہے 480 کے ساتھ بھی لنک ہے، ریکارڈ ان سچ کیسز، یعنی ان کیسز میں جو جج ہے وہ کیا کرے گا، جب سیکشن 480 کے انڈر سی آر پی سی کے تحت وہ خود سزا سنائے گا، کیونکہ یہاں بھی پنشمنٹ ہے نا، یہ ہے تو سی آر پی سی، لیکن یہاں پہ کیا ہے، پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی جو 1 منتھ تک ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب وہ 480 کے انڈر جج خود سزا سنائے گا، تو پھر جج کے لیے کیا لازمی ہے کہ وہ سیکشن نمبر 481 کے مطابق جو ہے پورا جو واقعہ ہوا ہے وہ یعنی جو ایکیوزڈ کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اپنا جو فیصلہ ہے وہ کس کے اوپر لائے گا، وہ ریفارڈ کے اوپر لائے گا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ 481 جو ہے یہ پرٹیکولرلی 228 کے حوالے سے ہے. یہ کہتا ہے کہ if the offense is under section 228 of Pakistan Penal Code, the record shall show the nature and stage of the judicial proceeding in which the court interrupted or insulted. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 2 ٹرم جو ہے یہ 28 میں جو ہے یوز ہوا ہے، was sitting and the nature of the interruption or insult. تو پوری کارروائی کو کیا کرے گا، وہ جو ہے یہ ریکارڈ پہ لائے گا. اور اگر ہم بات کریں نا ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ ہے، اگر وہاں کی کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کرتا ہے نا، تو ان کے پاس جو پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ کی جو پاور ہے نا، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 204 ہے نا اس کے اندر ہے. اور یہ جو ہے یہ سول جج جو ہے، یعنی جو لوور جوڈیشری ہے، مجسٹریٹ سیشن کورٹ ہے، وہ عام طور پر اس جو سیکشن نمبر جو 228 ہے نا اے پی سی اور جو سیکشن نمبر 480 سی آر پی سی ہے، اس کے تحت فوراً کارروائی کرتی ہیں. سو یہ ہے سیکشن نمبر 329، یہ چیپٹر نمبر 11 کا لاسٹ سیکشن ہے، اور یہ کہتا ہے پرسونیشن آف اے جیورر اور اسیسر. یعنی جب کوئی پرسن جو ہے وہ کورٹ میں جو جیورر یا اسیسر ہوتا ہے یا پھر لیگل اتھرائزڈ ایڈجوڈیکیٹری رول ہوتا ہے، اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناٹک کرتا ہے، تو پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہوتی ہے. سو یہ جو سیکشن ہے نا، اس سیکشن کے حوالے سے یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکشن جو ہے یہ کمیونٹی جو سیٹ آف ججمنٹ ہے نا، اس کو جھوٹ اور دھوکے سے جو ہے پاک رکھنے کے لیے بنایا گیا. جو لارڈ ڈیننگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے، اگر عدالت کے نظام میں جھوٹے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر فیصلے کرنے لگ جائیں، یعنی پرسونیشن کرنے لگ جائیں، تو پھر عوام کو جو ہے وہ عدالت کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا نا. سو اس کا ٹیکسٹ کہتے ہیں کہ ہو ایور بائی پرسونیشن اور ادروائز، یعنی پرسونیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی جھوٹی پہچان اپنانا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جس کو پرسونیٹ کر رہے ہیں وہ شخص جو ہے وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتا ہو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. یعنی اس میں فکشنل کریکٹر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی فالس آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ اپنانا. اور ادروائز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اور دھوکے بازی کا طریقہ اگر کوئی اپنائے، یعنی اگر آپ اپنی جو پہچان ہے وہ چھپا کر یا غلط دستاویز دکھا کر جو ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ضروری یہ ہے کہ شیل انٹینشنلی کاز اور نوئنگ دی سفر ہمسیلف ٹو بی ریٹرنڈ امپینلڈ اور سون از اے جوری مین اور اسیسر. یعنی یہاں پہ جو ریٹرنڈ ہے نا، اس سفر ہمسیلف ٹو بی ریٹرنڈ یعنی ریٹرنڈ کرنا خود کو، یعنی یہ وہ والا ریٹرن نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ واپس آنا. اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آفیشلی یعنی اگر کوئی سلیکٹڈ ہے، نومینیٹڈ ہے یا چوزن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ شخص جو ہے وہ انٹینشنلی یعنی بدنیتی کے ساتھ اگر وہ خود کو جو ہے کسی پینل میں شامل کرواتا ہے یعنی امپینلڈ، ٹھیک ہے، اور سون یا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ قسم اٹھاتا ہے، از اے جیوری مین اور اسیسر.
یعنی یہ جو سیکشن ہے نا دیکھیں یہ جو پینل کوڈ ہے یہ 1860 میں بنا. سو اس وقت جو انٹر سیکشن سسٹم تھا اس کے اندر جو ہے نا جب عدالت میں جج کے ساتھ جو ہے عام شہریوں کا ایک پینل جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا جسے جیوری یا ایس 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 کہتے تھے. سو جو جج کو مشورہ دیتے تھے نا اس وقت. سو یہ جو سیکشن ہے نا یہ پرٹیکولرلی ان پینلز کے لیے جو ہے بنایا گیا تھا. تو آگے کیا کہتے ہیں کہ in any case in which he knows یعنی اس کو معلوم ہے that he is not entitled by law to be returned, impaneled or so on, or knowing himself to have been so returned, impaneled or so on contrary to law. یہ کہتا ہے کہ یعنی جو ملزم ہے یہ جو who ever ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے نالج ہے، وہ جانتا ہے کہ یعنی لاء کے انڈر جو ہے وہ اس کمیٹی پینل یا جو اسسمنٹ باڈی ہے اس کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے، ایلیجیبل نہیں ہے، یعنی ناٹ انٹائٹل بائی لاء ہے، پھر بھی وہ دھوکے سے باہر جو ہے وہ بیٹھتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یا جو ہے اس کے پاس یہ نالج کی یعنی وہ خود جانتے ہوئے کہ اس کو جو ہے انلیگلی سلیکٹ پینل یا اوٹ جو ہے وہ دلائی گئی تھی ہے یعنی کنٹریری ٹو لاء ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایسا جو شخص ہوگا اوکے یہاں پہ یعنی امپینل کا کیا مطلب ہے؟ امپینل کا مطلب ہے یعنی کسی پینل کا حصہ بننا، یعنی کسی جیوری میں فارملی جو ہے جیوری کا جو پینل ہوتا ہے نا اس میں فارملی انکلوڈ ہونا، ٹھیک ہے. سو آگے کہتے ہیں کہ شل والنٹیرلی سرو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ولنگلی کام کرے یعنی سروس جو ہے وہ پرفارم کرے آن سچ جیوری یعنی اسی جیوری میں اور اس سکسیسر یا ایسیسر کے رول میں. تو پھر ایسے شخص کو جو پنشمنٹ دی جائے گی وہ امپریزنمنٹ ہوگی ادھر ڈسکرپشن یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 ایئر فائن یا جو ہے دونوں اس کے اوپر لگ سکتے. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو کہ پاکستان میں تو ابھی جو جیوری ہیں یا اسیسر سسٹم ہیں یہ اب یعنی عام کرمنل ٹرائلز میں ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں کرمنل لاء میں کرمنل ٹرائلز میں یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس سیکشن کا جو کنسیپٹ ہے آج بھی جو ادر لاز ہیں اس میں جو ہے یہ یوز ہو سکتا ہے. اور اس کی ہم اس طرح اگزامپل لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ایک کورٹ ہے نا اس نے ایک محسوس کیس میں جو زمین کی قیمت ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اس کا تعین کرنے کے لیے 3 ایکسپرٹس کو جو ہے بلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 3 ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے یعنی اسیسرس کا پینل ہے، ٹھیک ہے. اسیسر مین یعنی ایکسپرٹس کا پینل. تو اب اس میں ایک جو ممبر ہے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہوں کہ وہ کون ہے؟ وہ احمد ہے. اب جو احمد ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گو بیمار ہے، ٹھیک ہے. اب احمد جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام جو ہے فار ایگزامپل بلال ہے، اس کو بیچتا ہے. اب بلال جو ہے وہ عدالت کو بتائے بغیر جو احمد ہے اس کے نام پر قسم اٹھاتا ہے اور پینل میں بیٹھ کر جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے. تو پھر جو بلال ہے اس سیکشن نمبر 229 کا جو یعنی اس کے اوپر 229 جو ہے وہ اپلائی ہوگا. یا فار ایگزامپل ایک اور سیناری بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے نا کنٹریری ٹو لاء کا کہ یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کنٹری ٹو لاء ہے، ٹھیک ہے. نہیں انٹائٹل پہلا اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ انٹائٹل پہلا لاء جو ہے نہیں ہے یعنی دا ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے. ڈسکوالیفیکیشن کیسی ہوگی کہ فار ایگزامپل کسی ایک کورٹ ہے یا جو ٹریبونل ہے اس میں کسی ٹیکنیکل مشورے کے لیے ایک شخص کو جو ہے پینل میں شامل ہونا تھا اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی لاء کے اکارڈنگ وہ ماسٹر ڈگری تھی، ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک شخص جو آ رہا ہے اس نے ایک جھوٹی ڈگری دکھا کر خود کو جو ہے اس پینل میں کیا ہے امپینل کروایا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ناٹ انٹائٹل ٹو لاء ہے، تو اس کے اوپر 229 جو ہے لگے گا. دیکھیں یہاں پہ جو لیگل پرنسپل یا لیگل مکسنگ کام کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ فراڈ اینڈ جسٹس کین نیور ڈویل ٹوگیدر، کہ دھوکہ اور انصاف جو ہے وہ کبھی ایک چھت کے نیچے جو ہے نا نہیں رہ سکتے. اگر پینل میں ہی دھوکہ ہے تو فیصلہ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا جو دوسرا مکسن ہے، ٹھیک ہے، جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نو ون کین ٹرانسفر اے گریٹر رائٹ دین ہی ہمسیلف ہیز. یعنی جب آپ کسی کے پاس
جب آپ کے پاس خود جو ہے وہاں بیٹھنے کا جو لیگل رائٹ ہے وہ نہیں ہے تو آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو سیکشن ہے نا سیکشن 29، اس کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 416 ہے چیٹنگ بائی پرسونیشن، اس کے ساتھ کہ جب آپ کسی اور کی آئیڈینٹیٹی کو اپنا کر عدالت کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ جنرل آفینس جو ہے ان سیکشن جو 416 APC ہے چیٹنگ بائی پرسونیشن وہ ہوتا. لیکن اگر آپ وہی آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عدالت کے فیصلہ کرنے والے پینل یعنی جو جورر یا اسیسرس ہوتا ہے اس کے طور پر اگر اپنائیں تو وہ محسوس اسپیسیفک ہو کر سیکشن نمبر 229 DPC ہے وہ بن جاتا ہے. ان اسپیسیفک لا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اوور رائڈز جنرل لا کرتا ہے. سو آج کا جو لیکچر تھا وہ بیسیکلی جو اسٹیٹ سرینٹی ہے نا یعنی ریاست کی حکمیت اور جو میجسٹی آف کورٹ ہے یعنی عدالت کا جو وقار ہوتا ہے اس کی ڈیفینس میکینزم تھا. اگر قانون کے پاس جو ہے گرفتاری کا ڈر نہ ہو اور عدالت کا احترام بھی نہ ہو تو پھر قانون جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ بس صرف ایک ردی کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا اور یہ سیکشن نمبر 11 کا لاسٹ لیکچر تھا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہیں اس لیکچر کے حوالے سے آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں لیکچرز کی امپرومنٹ کے حوالے سے تو آپ وہ بھی جو ہے ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.